अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, यकीनन बड़े अरसा दराज से उनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। और उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि बहुत से सूबों में या तो गवर्नेंस के मसाइल हैं या फिर कुछ सूबे दहशतगर्दी का शिकार हैं, और उनमें सरफ़हरिस्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आते हैं। यकीनन इस्लाहात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं सरफराज बुगटी साहब, उनके जो उनका क्रेडिट है वो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान सूबे के हालात में उन्होंने बड़ी बेहतरी भी लाई है। लेकिन इसमें ये भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि बहुत से ऐसे साबिक़ वज़राए आला हैं जिन्होंने अपने अदवार में बलूचिस्तान में बहुत कुछ करने की ना सिर्फ शुरुआत की बल्कि उसका बीज भी बोया, और आज जब उसकी फसल काटने का वक्त आया तो सरफराज बुगटी साहब जैसी जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं वो इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट भी लेती हैं कि उन तमाम चीज़ों की कंटिन्यूटी में उनका किरदार है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सही मायनों में चैलेंजेस हैं इन सूबों के, वो उन शख्सियात ने काटे हैं जिन्होंने कुछ साल पहले वहाँ पर वज़ारत आला की कुर्सी संभाली। नेशनल पार्टी भी एक ऐसी ही पार्टी है जिसने हर मुश्किल और कड़े वक्त में हमने देखा कि चैलेंजेस को फेस किया। और अगर देखा जाए तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जो कि वज़ीर आला के ओहदे पर भी फाइज़ रहे हैं बलूचिस्तान में, वो उन शख्सियात में से थे जिन्होंने सबसे पहले एक लिबरल बलूचिस्तान की बात की, एक ओपन माइंडेड बलूचिस्तान की बात की। और कल हमने देखा कि पॉलिटिकली एक मरतबा फिर नेशनल पार्टी की तरफ से एक हमने स्टांस देखा, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई। ऐसा लगता है कि महदूद सीटों के बावजूद भी जो बलूचिस्तान के हवाले से अपना एक विजन, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये जमात लेकर चल रही है। इसी हवाले से कुछ तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत और सीनियर सियासतदान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं और नेशनल पार्टी के सदर भी हैं। डॉक्टर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपके ख्याल में पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही, और ऑब्वियसली वो कोई गुफ्तन नशिस्तन बस बर्खास्तन वाली बात नहीं होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग रखती है जो आप लोग वहाँ के मुकामी लोग समझते हैं, और किन कोर इशूज़ के ऊपर आपकी बातचीत हो सकी है? शुक्रिया जी, मैं मशकूर हूँ आपकी कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में लिया है। कल का जो हमारी मुलाकात थी उसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान में पैदा होने वाली नई सूरत हाल थी, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात बलूच इलाक़ों में तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इंसर्जेंसी की जद में है, लेकिन अब पख्तून इलाक़ों में जो रिसेंटली जो ज़ियारत में और हना उड़क में जो वाक़यात हुआ था उनको हमने ब्रीफ़ की, और बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी में जो वसत आ गई थी उनमें को हमने उस मसले पे ब्रीफिंग ली, और हमारी राय ये थी कि आप ऐसे इक़दामात करें जहां बलूचिस्तान के अवाम ये महसूस करें कि वो इस रियासत के हिस्सा हैं। और जो नौजवानों ने बंदूकें उठाई हैं उसके लिए आप एक मल्टीपल डायमेंशन स्ट्रेटजी बनाएं ताकि वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हों, जो अभी तक नहीं है। बल्कि मैं क्या हूँ कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त रियासती अदारे और इंसर्जेंट दोनों मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन हमने उनको कहा कि जी, जितनी भी बड़ी जंगें हुई, जितनी भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनका हल ही मुज़ाकरात है रहा है। लेकिन चूँकि इस वक्त मुज़ाकरात के हालात नहीं हैं, आप मेहरबानी करके आप हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बाकी जो हमारे बड़े लीडर्स हैं पीटीआई के हैं या दूसरे हैं, आप मेहरबानी करके आप बलूचिस्तान में आप लोग आ जाएं और बलूचिस्तान के पार्टियों को सुने, दानिश्वरों को सुने, मशरों को सुने, मोतबरीन को सुने, सरदार नवाबों को सुने कि वो क्या कहते हैं, वो इस मसले का हल क्या तजवीज़ करते हैं। हमने तो मुख्तलिफ़ फोरमों में कई दफ़ा कहा है, तो वो मज़ीद वो हालात जो आज जो बलूचिस्तान में बन गए हैं, रोज़ाना किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वहाँ पे हमले होते हैं, दोनों तरह से बेतहाशा लोग, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग मारे गए हैं।
تو ہم ایک پریشانی کی صورتحال میں ہے، اور یہ جب تک آپ لوگ بڑی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کو کنونس نہیں کریں گے، وہاں کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو کنونس نہیں کریں گے، شاید بہت سے چیزیں جو ڈی ٹریک ہوئے ہیں وہ ری ٹریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ آئیں اور ہم آپ جو تجویز دیں گے، اسلام آباد کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کر لیں، اور جہاں جہاں تبدیلی ممکن ہے وہاں پہ تبدیلی لائیں۔ سر، آپ کے خیال میں یہ تو چلیں ایک طریقے سے ایک سٹانس ہے جو آپ نے اپنا ایک کیس رکھا بلوچستان کا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور دیکھا جائے تو اس وقت سیکیورٹی کے مسائل کے اوپر بھی JUI کا بھی ایک الگ موقف ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو گورنمنٹ کے آگے اس طرح مضبوط انداز میں نہیں رکھ پا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، ہم تو بلوچستان اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اب اپنی موقف رکھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان خود ایک بڑا عالم اور جید سیاستدان ہے، چیزوں کو سمجھتا بھی ہے، اور بلوچستان میں اس وقت اس کی پارٹی اپوزیشن لیڈر بھی اس کا ہے، اور بلوچستان کے بلوچ اور پختون علاقوں میں اس کی پارٹی کی پاپولرٹی بھی ہے۔ چونکہ ایک بڑے ہونے کی نحیثیت سے اس کے جو ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کے پاس گئے تھے کہ اس کے جو وارنٹ FIR وغیرہ کروائے تھے، اور پھر میں نے، کیونکہ وہ بلوچستان کے حالات سے تو واقف ہے، لیکن اوورآل ملکی صورتحال پہ ہم نے کہا کہ اس سے تھوڑا سا حال احوال کر لیتے ہیں اور گائیڈ لائن لیتے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے۔ تو اس نے تفصیلاً باتیں بیان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے، چاہے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، چاہے انتظامیہ پولرائزیشن ہے، چاہے عدلیہ کی پولرائزیشن ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس طرح کے پولرائز جو ہے نا سوسائٹیز میں استحکام نہیں آ سکتا ہے، نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے اپنا نقطۂ نظر سیاسی انداز پہ رکھنا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ جو 90s کا جو دہائی تھا پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ، وہ اب جو ہے نا یہاں تحریک انصاف ورسز جو ہے نا مسلم لیگ اینڈ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے۔ اس کو ڈیفیوز ہونا چاہیے تاکہ پاکستان انٹرنلی اس کو سیاسی استحکام ملے، جو ہمارا نقطۂ نظر ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز بھی، آپ خود صوبے کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی سیاست اور ڈائنامکس بھی سمجھتے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب کا کیونکہ یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو مین سٹریم میں لے کے آئے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سی جگہوں پر انہوں نے کام کیا ہے، لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز پیدا کی ہیں، لیکن کچھ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ ماضی کے جام کمال صاحب کے پروجیکٹس تھے، کچھ آپ کی پارٹی اور آپ کا ویژن تھا جس کو لے کے اڈاپٹ کر کے آگے فردر ان پر کام کیا گیا۔ آپ اٹ سیلف وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کہاں گریڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنا بہتر پرفارم کریں؟ جی، میں کوئی ریسرچر نہیں ہوں جو میں گریڈنگ کروں، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت بلوچستان کے اس موجودہ صورتحال میں بلوچستان میں جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ رک گیا ہے۔ باقی ہلکے پھلکے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی کرپشن کی زد میں ہے۔ تو ایس سچ کوئی بہت بڑا ڈیولپمنٹ، چاہے روڈ سیکٹر کو لے لیں، بجلی سیکٹر کو لے لیں، یا دوسرے سیکٹرز کو آپ لے لیں، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب حالات خراب ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں نے کہا ایک سیاسی سوال بھی آپ سے کر لوں کہ آپ کو یاد ہوگا 2024 میں ایک فارمولا طے پایا تھا کہ 2.5 سال ایک جماعت کی حکومت ہوگی اور 2.5 سال دوسری جماعت کی حکومت ہوگی۔ آپ کو پہلے تو کیا رائے ہے کہ کیا یہ فارمولا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈیبل تھا، اور کیا 2.5 سال ہونے کو ہیں تو کیا بگٹی صاحب کو رخصت کر کے دوسری جماعت کی حکومت لانے کی کوشش ہوگی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فارمولا بنایا ہے، آپ ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہوگا۔ میں تو ان فارمولوں سے جو ہے نا میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، میڈیا میں پڑھا ہے، باقی جہاں تک ان کی امپلیمنٹیشنز اور فارمولے کیا تھے کیا نہیں ہے، جن لوگوں نے فارمولے بنائے ان کو پتہ ہوگا کہ کس حکومت کو کب
فارغ کرنا ہے, کس کو رکھنا ہے, کس کو نہیں رکھنا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. بالکل صحیح. اچھا, آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب کیا رائے آپ کی کہ بلوچستان کے اوپر ہم بڑی بات کرتے آئے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیرپا امن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کی دہشت گردی اور بلوچستان کی دہشت گردی میں بڑا واضح فرق ہے. تو آپ کے خیال میں کیا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے حکومت کے پاس, اسپیشلی صوبائی حکومت کے پاس؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2+2=4 والی سوال نہیں ہوگی. اس کی ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں. سیاسی اس کے حل, اس کے اکنامیکل حل. سیاسی حل میں لاپتہ افراد کا ایشو ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. بلوٹریٹڈ باڈیز کا جو ہے نا ایشو ہے, اس کو حل کرنا ہوگا. عوام کی حق حاکمیت جو ہے نا, یعنی عوام کا حق ہوٹ, اس کو بحال کرنا ہوگا. جو عوام کے نمائندے ہوں گے اس کو حکومت دینا ہوگا. اس حکومت کو بلوچستان کے سائل اور وسائل پہ دسترس ہوگی. یہ وہ سیاسی ایشو ہیں جن میں عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن ہو یا آپ کا 18ویں ترمیم ہو یا NFC ہو, ان کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کو چھیڑیں گے تو سپارک ہوگی. ایک ایشو یہ ہے. دوسرا ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا جو ہے اس وقت ہمارے لیے مشکلات ہماری بے روزگاری ہے. ہمارے ہزاروں نوجوان بے روزگار ہیں, یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں. ہمارے غربت جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے, 60% ہے. ہماری جو انفراسٹرکچر ہے, اکنامیکل, ایگریکلچر ہے, لائف اسٹاک ہے, فشریز ہے, مائنز, منرلز ہیں, ان میں جو ہے نا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. الیکٹریفیکیشن کے لیے ہمیں جو ہے نا ہیلتھ کی سہولتیں دینی ہوگی. تو یہ بہت بڑا ایک وہ ہے. بارڈر ٹریڈ کو کھولنا ہوگا. یہ ایک ملٹی سیکٹر جو ہے نا ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, جس میں پولیٹیکل ایشوز کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اکنامیکل ایشو کو ایڈریس کیا جائے, تب جا کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے. یہاں تو کوئی جادوئی انداز تو نہیں ہو سکتی ہے. آپ پولیٹیکل ریفارم میں جائیں گے تو سماج میں تبدیلی کی عمل شروع ہوگی, نہیں تو تمام سماج جمود کے شکار ہوں گے. ٹھیک. سر, آخر میں ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں وفاق میں اس وقت مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے کیسا پرفارم کر رہی ہے؟ کیونکہ اوبویسلی آپ کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے, آپ خود بھی بہت اس معاملے میں بہتر جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق ہو یا صوبے ہوں, ان کی پرفارمنس وہ کوئی بہتر نہیں ہے. ان کو مزید پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. میں تو صوبوں کے پرفارمنس سے مطلب پنجاب کو یا دوسرے صوبوں کو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن بلوچستان کو ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, ان کو مزید پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت وہ صحیح معنوں میں پرفارم نہیں کر رہے ہیں ہمارے نقطۂ نظر میں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب, جو کہ نیشنل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم بات کر رہے ہیں شوری زدہ علاقوں کی, وہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر کچھ انالیسز لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جہاں ایک طرف سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن ہیں, وہیں سیاسی جماعتوں کے آپسی جو رفٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس پورے سینیریو میں امریکہ اور ایران کا جو ایشو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جس طرح پاپ اپ ہوا ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت خطے میں ایک عدم استحکام کی جو کیفیت ہے وہ دوبارہ برقرار ہو سکتی ہے. ایک طرف پاکستان کی طرف سے صبر و تحمل کے مشورے ہیں, اور دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی کسی اور ڈائریکشن میں اپنی پالیسیز کو وضع کرنے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر ذرا تفصیلی انالیسز لیتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نہ صرف یہ کہ تجزیہ کار ہیں بلکہ سابق سفیر بھی ہیں, جاوید ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر, اس وقت کی جو سچویشن ہے امریکہ اور ایران کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے پروگرامز میں آپ سے ڈسکس کیا اور آپ کہتے تھے کہ ابھی تک کچھ چیزیں واضح نہیں ہوئی ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہوگا, تو ایگزیکٹلی چیزیں اسی طرح جا رہی ہیں. لیکن اب آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں کہ یہ بگاڑ امریکہ کی طرف سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے یا ایران کا بھی اس میں کچھ کردار ہے؟ جی دیکھیے, کافی طویل مذاکرات جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو MOU جب آیا سامنے, تو میری نظر میں, اور میں تو خیر ایک بہت ادنا سا اینالسٹ ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں ڈپلومیسی کا,
جو بہت ہی ویل نون اور اسٹیبلشڈ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں دنیا بھر میں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ایم او یو ہے یہ ایک ایسا راستہ فراہم کر رہا ہے ایران کو کہ وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف فوکس کر سکتا ہے. یعنی آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں 0.5 اور 4 تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد اگر آپ ایم او یو کو دیکھیے تو اس میں تو بلینز آف ڈالرز کی بات کی گئی ہے جو ایران کو ان کی تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی. ان کے اوپر جو اثاثے ان کے منجمد پڑے ہیں دنیا بھر میں وہ انفریز ہو سکتے تھے. وہ دنیا کے ساتھ تجارت کی منڈیوں میں ایک بالکل کمیٹی آف نیشنز کا حصہ بن سکتے تھے. وہ ان کے اوپر جو تیل ایکسپورٹ کرنے کی پابندیاں ہیں وہ ہٹ سکتی تھی. اور جب بلینز آف ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی بات کی جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کے ملک کی جو تقدیر ہے وہ بدل سکتی تھی. ان کے جو عوام ہیں جو 47 سال سے اس ایک طرح سے اکنامک پریشر میں ہیں. آپ جانتی ہیں کہ آف کورس کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنے موقف پہ کھڑا رہا ہے اور یقیناً یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان کے عوام کی حالت کو دیکھیں تو سینکشنز کے نیچے پستے چلے گئے ہیں. یعنی وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ بھی اتنے ہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو جدید جو آج کے دور میں جو علوم ہے، اے آئی ہے، ٹیکنالوجی ہے، انٹرپرینیورشپ ہے، امپلائمنٹ اور بزنس کی اپرچونیٹیز دنیا بھر میں ہیں، وہ ان کا وہ حصہ بن سکے. لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا. پوری ایک جنریشن جو ہے وہ اسی کانفلکٹ کے اندر پروان چڑھی ہے. تو اب ان کے لیے بھی ایک راستہ فراہم ہو رہا تھا. لہٰذا بہت سے دانشمند لوگ جو نیوٹرل اور بالکل آبجیکٹیولی اینالائز کر رہے تھے صورتحال کو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایران جو ہے اس ایم او یو کی پاسداری کرے گا اور وہ جس طرح سے کہا گیا ہے پوائنٹ نمبر 5 اور 6 میں امریکہ بھی اپنی بلاکیڈ ہٹا دے گا اور ایران بھی ہٹا دے گا، اور اس کے بعد پھر فوکس کریں گے ان تمام ایشوز کو جن کی وجہ سے یہ 47 سال کی ایک کانفلکٹ رہی ہے امریکہ اور یو ایس میں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے وہاں پہ حملے کیے گئے کچھ شپس پر، ایسی شپس جو بالکل ہی سویلین شپس تھیں اور وہ اپنا تیل لے کر جا رہی تھیں، اور ایران نے جو ہے وہ ایک طرح سے جو اس کی ذمہ داری تھی ایم او یو کے نتیجے میں کہ وہ اپنا وہاں پہ اپنا ہرمز کو اوپن کرے گا، وہ نہیں کیا. اور انفارچونیٹلی ثنا صاحبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسی شپس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا جن میں وہ ملک شامل تھے جو کہ براہ راست جو ہے وہ میڈیشن کا حصہ تھے. سعودی عربیہ کی شپ پہ حملہ کیا گیا، پھر قطر کی شپ پہ حملہ کر دیا گیا. قطر وہ ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ مل کے اس تمام ثالثی کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. ان کے ہاں ابھی آپ جانتی ہیں جو ان کے امیر کے والد ہیں بابا امیر، ان کی وفات ہوئی ہے، وہ سوگ کی حالت میں بھی ہیں. 10 دن کا سوگ منایا جا رہا ہے وہاں پہ، اور اس دوران حملے ہو رہے ہیں ان کی شپس پر، ان کے ملک پر، بحرین پر، کویت پر، جارڈن پر، سعودی عربیہ پہ حوثیز حملہ آور ہیں. آپ دیکھیے کہ حوثیز جو ہیں وہ مسلمانوں کا مقدس مقام جو سعودی عربیہ ہے اس پہ حملہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ اچھا جاوید صاحب، سر میں آپ کی ایکسپرٹیز سے تھوڑا فائدہ بھی اٹھانا چاہوں گی. بہت سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ حوثی جو ہیں ان کا کیا رول ہے، اور ایک دم سے آپ بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک دم سے یہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں اگر تھوڑا سا وضاحت کریں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے ان کے اٹیکس کی بھی اور انٹروین کرنے کی، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے ثنا صاحبہ، یمن ایک ملک ہے، آپ جانتی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، اور یمن کے اندر جو ایک حکومت ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن وہاں کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان حوثیوں کے قبضے میں ہے. یعنی وہ ان کو وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو اسٹیٹ کے رٹ کو نہیں مانتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خطے پر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن وہ جو وہاں کی حکومت ہے وہ اس کے خلاف برسر عمل ہے، اور وہاں پہ جو اوبیسلی وہ ایک مسلح جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں، اور تمام جو مبصرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو اسلحہ کی فراہمی ہے وہ ایران کی جانب سے ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بہت عرصے پہلے، شاید آپ کو بالکل یقیناً یاد ہوگا، ایک دفعہ جب سعودی عربیہ کی جنگ ہوئی یمن کے ساتھ ہو رہی تھی، ایون پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اس وقت، تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایک یہ معاملہ آیا تھا. تو یہ جو ایک کانفلکٹ ہے سعودی عربیہ کے اوپر حملہ آور ہونے کا، یہ چل رہا ہے کافی عرصے سے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی پشت پناہی حاصل ہے ایران کے اندر موجود کچھ عناصر کی، IRGC کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی ان کے وہ ہیں. تو اس کی وجہ سے ابھی بھی جب یہ وہاں سے ہمیں جو بتایا گیا کہ وہ فیونرل میں گئے تھے وہاں پہ ان کے کچھ لوگ، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ جو لینڈ ہونے والی جگہ تھی وہاں پہ ان کو نہیں کیا گیا. جو وہاں کی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کا یہ موقف ہے کہ اس جو جہاز تھا اس کے اندر اسلحہ بھی تھا، تو اس کی وجہ سے کشیدگی بڑھی اور پھر یہ حملہ شروع ہو گیا. جب ایم او یو ہوا تو ان تمام خطوں میں موجود جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بھی ایک امید سامنے آئی تھی کہ ہم ان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کشیدگی ابھی ہوئی، جو حملے ہوئے، اس کے بعد یہ تمام جو پروسیس ہے
یہ ایک طرح سے کھٹائی میں پڑ نہیں گیا، جو بہت ہی لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جاوید صاحب، لیکن دو پہلو ہیں، کیونکہ مجھے وہ دونوں پوائنٹس بھی آپ سے ڈسکس کرنے ہیں کہ ایک طرف تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ امریکی پریزیڈنٹ مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف حملے بھی بہت اگریسو ہو رہے ہیں، تو ایران نے پہلے بھی ریزسٹ تو کافی ٹائم کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسپین کتنے ٹائم تک چلے گا؟ ایونچولی جو ڈائلاگ کی طرف آنے کی بات ہے لوگوں کی، وہ کیا صحیح ثابت ہوگی؟ اور دوسرا، پاکستان اس مرتبہ بڑا کاملی ڈیل کر رہا ہے، مطلب پاکستان بہت زیادہ انٹروین نہیں کر رہا ہے اس مسئلے میں، صرف اتنی حد تک ہے کہ پاکستان تھوڑا سا پیشنس کی مظاہرے کی بات کر رہا ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان کو اسی پیس میں آگے بڑھنا چاہیے؟ جی دیکھیے، پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ امن کے لیے رہی ہیں، پاکستان ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس کرتا رہا ہے، قطر نے ہمارا بہت ساتھ دیا، بہت اور ممالک نے بھی ساتھ دیا، فیلڈ مارشل بذات خود پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس میں شامل رہے، لیکن آف کورس مجھے لگتا یہ ہے، میری بات تو نہیں ہوئی کسی ارباب اختیار سے پاکستان میں آج کل میں کوشش کروں گا اگر میری بات ہوگی تو پھر میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں تفصیل سے بتا سکوں گا، لیکن جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مطلب اپنی میری جو اسیسمنٹ ہے کہ کسی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ تو ضرور ہوگی کہ اتنی محنت یہ ایک جو آپ نے حاصل کیا، تو اس کے بعد وہ جو فریق ہیں دونوں جو آپس میں آپس میں کانفلکٹ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، وہ بات کو سمجھ نہیں رہے، لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے تو کافی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تھا، یہ جو حملے تھے سویلین شپس کے اوپر یہ تو انجسٹیفائڈ تھے، میرے خیال میں کہ ایران کو تھوڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ کوئی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی شپ جو ہے وہ ایسے روٹ پہ جا رہی تھی جس پہ ان کو نہیں جانا چاہیے، تو اس کا طریقہ کار یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ حملہ کریں، چلے ایک دفعہ اگر ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں غلطی ہوئی یا کوئی مس مینجمنٹ ہو گئی، لیکن یہ تو بدستور ایک دوسری تیسری کم از کم 7-8 شپس کو ٹارگٹ کیا گیا اور بات وہاں رکی نہیں، پھر آپ نے ان ممالک کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، بحرین کو، کویت کو، جارڈن کو، قطر کو، اور حوثیوں کی طرف سے سعودی عربیہ کو، اب آپ جانتی ہیں پاکستان کا تو ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ اسکیلیشن بڑھتی ہے اور اللہ نہ کرے ہمارے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ سعودی عربیہ کو اگر اس میں انگیج کیا جاتا ہے تو پاکستان کو تو پھر آپشن کوئی نہیں رہے گا پاکستان کے پاس، کیونکہ وہ تو ڈیفنس پیکٹ میں ہے، ہماری روحانی جذباتی ہر طرح کی جو ہماری افیلیشنز ہیں وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، گلف ممالک کے ساتھ ہیں، اور یہ تو وہ ممالک ہیں جنہوں نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا، ان پہ تو حملے ہوئے ہیں، تو دیر فور مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کسی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ اتنی محنت کے بعد جو ایم او یو حاصل کیا تھا اس کا احترام نہیں کیا جا رہا، اور ایک طرح سے حملے کو ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ ہم نے ہماری ساری کاوشیں تھی کہ ڈپلومیسی سے مسئلہ حل ہو۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ سر آپ کے انالیسس کے لیے۔ جاوید ملک صاحب تجزیہ کار بھی ہیں، سابق سفیر بھی ہیں ہمارے ساتھ، یقیناً سلوشن ہے وہ بات چیت ہی ہے، لیکن اگر بات چیت کا راستہ دونوں رائیولری کنٹریز نہیں اختیار کریں گے تو یقیناً اس سے نقصان پورے خطے کا ہوگا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم واپس لوکل پولیٹکس کی طرف آئیں گے، پاکستان کے اندر کی تبدیلیاں اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی کال کیا رخ اختیار کرے گی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑے عرصے سے جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے، بات تو بہت ہو رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ دونوں ہی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ پہل ان کی طرف سے نہ کی جائے۔ ایسی سچویشن بنی ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کسی پروگرام کے پلیٹ فارم کے ہی تھرو کہ شاید اپوزیشن اور مذاکرات کرنے والی حکومت جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھے، لیکن اس سے پہلے 5 اگست کے حوالے سے بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کی، لیکن اس میں کوئی کنسنسس ابھی تک ہو نہیں سکا کہ آخر آگے کس طرح چلنا ہے، کیونکہ اوبویسلی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اسی کے اوپر تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا جو بوجھ ہے وہ ڈالنا بھی کسی طور بھی درست نہیں ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کے بجائے جلسے کو پریفر کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، اور آزاد جموں کشمیر الیکشن کے حوالے سے کیا پی ٹی آئی کی پالیسی میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب۔ شفیع صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو 5 اگست کی تیاری، یہ فرمائے گا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کنسنسس نہیں ہو سکا کہ آیا احتجاج کرنا ہے یا جلسہ کرنا ہے، کارکنان کچھ اور چاہ رہے ہیں، سینئر لیڈرشپ کچھ اور چاہ رہی ہے، تو کیا ایک کسی پیج کے اوپر آ سکے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں جہاں تک 5 اگست کی بات ہے تو 5 اگست کو عمران خان صاحب کو یہ 3 سال ہو گئے ہیں، نہ وہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے، 7 مہینوں سے آئسولیشن میں ہے، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، تب بھی سہولت نہیں مل رہی، وکلا کا ایکسیس نہیں ہے، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ان تمام تر چیزوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ قید نہیں ہے، یہ کیے گئے ہیں۔ اور جہاں تک 5 اگست کی بات ہے، 5 اگست دیکھیں کل بھی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے، جس کو چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے چیئر کیا،
वहाँ पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम हमारे जो एमएनएस थे वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे। देखिए इस वक्त एक सोच डेवलप हो रही है, हमारा वर्कर भी ये चाहते हैं और वर्कर इमरान खान साहब को लेके बड़ा जज्बाती भी है। हम ये चाहते हैं कि इस बार सिर्फ एक दिन का एहतजाज ना हो, पूरा लाएमल देना चाहिए। इसी पे जो है काफी मशवरे भी हुए, कुछ मशावरत भी हुई है। अब अचकजई साहब से भी बात की जाएगी, अलामा नासिर साहब के पास भी हम जाएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कुव्वत इस मौजूदा गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ जो हैं उनसे भी बात होगी। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त के बाद ये तहरीक शुरू हो और 5 अगस्त को ही शेड्यूल दिया जाए और अचकजई साहब भी 5 अगस्त के हवाले से अपना शेड्यूल देंगे। एक दिन का एहतजाज मैं भी ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ। 5 अगस्त से बाकायदा तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल कि क्या इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बर्डन होगा, क्योंकि सर ये तो बड़ी ज़्यादती है कि पंजाब और सिंध और बाकी सूबों से अपना कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं हो पाता। ये अलग बात है कि वो कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन केपी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बोझ होता है अदर दैन जो आप लोगों के अपने रूटीन के उमूर हैं, उसके अलावा कि आप लोगों ने एक कामयाब शो भी करना होता है। देखिए जहां तक पूरे पाकिस्तान की बात मैं करूंगा, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। पंजाब हो, सिंध हो या बलोचिस्तान हो, तमाम लोगों को अपना बोझ उठाना पड़ेगा। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बाकी 3 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं है। पंजाब में हुकूमत हमसे छीनी गई और वहां पे सख्तियां भी ज्यादा हैं। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ का आप नाम नहीं ले सकते, किसी चौराहे पे, किसी चौक चौराहे पे 4 लोगों को जमा कर नहीं कर सकते। ये तमाम तर मुश्किलात को देख के खैबर पख्तूनख्वा में ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ हो, हम कंप्लीटली तैयार है। इस वक्त मैस मोबिलाइजेशन आप खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे होंगे। अफरीदी साहब ने जो आखिरी 2 जलसे किए, जहाँ पे उन्होंने जलसे किए वो जगह कम पड़ गई। फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वो जा रहे हैं, मुख्तलिफ जिलों के वो दौरे कर रहे हैं। तो हम कंप्लीटली तैयार है। अचकजई साहब जो भी प्लान देंगे, क्योंकि इख्तियार उनके पास है, तहरीक इंसाफ उनके पीछे खड़ी होगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में अभी कुछ दिनों पहले अलीमा खान साहिबा ने भी एक कॉल दी थी, हालांकि कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि अडियाला के बाहर कारकुनान ना आए, लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली कहा है कि एक एहतजाजी कॉल दी है कि आप लोग तहरीक शुरू करें। ये जो 5 अगस्त से आप लोग शुरू करेंगे, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में होगा या वो कुछ और एहतजाजी तहरीक की बात कर रही थी? देखिए जहां तक अलीमा आपा की बात है, जिस जिम्मेदारी से वो ये रोल निभा रही है वो काबिल तारीफ भी है और काबिल तहसीन भी है। आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ अदालतों में भी जा रही है, इमरान खान साहब के केसेस को भी फॉलो कर रही हैं। फिर उसके बाद अडियाला में भी वो मौजूद होती है। फिर पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में कुछ रैली से भी उन्होंने खिताब किया। देखिए ये हर बंदे की जिम्मेदारी है, तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार हो या तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर हो, ये बोझ हर बंदे को उठाना होगा, ये जिम्मेदारी हर बंदे को निभानी होगी। इस सिचुएशन में जो भी इमरान खान साहब की बात करेगा, जो भी इमरान खान साहब की बयानिए की बात करेगा, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अलीमा आपा भी कोशिश कर रही है, पूरी पार्टी इस वक्त इस पॉइंट पे सारी इकट्ठी है कि 5 अगस्त के बाद क्या ऐसी तरतीब दी जाए, लाएमल दिया जाए जिससे तहरीक आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि इस वक्त अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, इमरान खान साहब की बात करते हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के लिए हालत है वो नॉर्मल नहीं है। तो इन तमाम तर सिचुएशन को रख के हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत का बड़ा इस पे हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हम चाहते हैं, आपकी जमात ने भी कहा ठीक है बैठते हैं, लेकिन वो कुछ हो नहीं सका। अब एक थोड़ा अजीब तरीके से सही, लेकिन एक टेलीविज़न प्रोग्राम में शफकत अवान साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने अकील मलिक साहब ने उनको कहा कि आए बैठे, हम स्पीकर ऑफिस यूज़ करते हैं। तो शफकत अवान साहब ने तो बॉल उन्हीं के कोर्ट में फेंक दी कि आप बताएं, हम उसी वक्त राजा नासिर अब्बास साहब को और अचकजई साहब को ले आएंगे। इस पर कोई मतलब उन्होंने अपने तौर पर इनफरादी तौर पर ये बात की, आपको लगता है कि पार्टी को एतमाद में लिया होगा उन्होंने? देखिए मेरा जहां तक ख्याल है और तहरीक इंसाफ में जो एक सोच इस वक्त डेवलप हो चुकी है वो ये है कि इस हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है। आपने बारहा देखा होगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो बारहा मुज़ाकरात की बात तो करते हैं, लेकिन मुलाकात के लिए वो ना कोई जगह बताते हैं, ना बैठने का, ना कोई बुनियादी नुकात पे बात करते हैं। शायद उनको मुक्तदरत से अभी तक हामी नहीं भरी गई कि आप मुलाकात कर लें। लीडर ऑफ अपोजिशन अचकजई साहब है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन है। तहरीक इंसाफ के वोट उनको पड़ा है, इमरान खान साहब ने उनका नाम तजवीज़ किया था और तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत इमरान खान साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। 5 महीने हम इस फैसले के साथ खड़े रहे और अफरीदी साहब ने जब स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, जब प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। अब उस लीडर ऑफ अपोजिशन से भी शहबाज शरीफ मुलाकात नहीं कर पा रहे।
تو اس طرح تو چیزیں نہیں چلیں گی. اگر آپ ہماری نشستوں پہ آتے ہیں، ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، اچھا جسچر ہے، لیکن اس کے آگے آپ سے بات نہیں بڑھ رہی. حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اگر حکومت بیٹھنے سے کترا رہی ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. گور صاحب 3 دفعہ چیزوں کو لے کے بڑھے. ہم نے ان سے بات چیت کا آغاز کیا، تینوں دفعہ انہی کی وجہ سے ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوئے کہ جب بھی ہم نے ان سے عمران خان صاحب کی بات کی، ہم نے کبھی ان سے رہائی کی بات نہیں کی، رسائی کی بات ضرور کی ہے. ڈاکٹر کی رسائی، بہنوں کی ملاقات، بیٹوں سے بات، ناحق فیاض کی ہمارے جو 64,000 ورکرز پہ کاٹی گئی ہے اس کی واپسی کی بات کی ہے. نئی ای سی پی کی بات کی ہے، عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی علاج کی بات کی ہے، ان کی صحت کی بات کی ہے. ہم نے جب بھی عمران خان صاحب کے متعلق ان سے جو بھی بات کی ہے، ان کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. یہ ہمیں سے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ کے بتائیں گے، ہم ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم آپ کو تب آگاہ کریں گے. اس کے بعد نہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی جواب دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات ان سے کرنا کوئی سود مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جب دو فریقین کے درمیان کوئی بھی کنفلکٹ ہوتا ہے اور جب بات چیت کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ عام ذہن ایک سوال اٹھاتا ہے، آپ بات بھی اس سے کرتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہو. اب جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا اس سے تو عام ڈیلی روٹین میں بھی کوئی کنفلکٹ آپ نے ریزالو کرنا ہو تو ان سے کوئی بات نہیں کرتا. تو بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ بے اختیار ہے. اچھا، اب تھوڑا سا شفیع صاحب میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں یہ جو مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب ہیں، انہوں نے کچھ فائنینشیل، حالانکہ وہ آپ کی منسٹری میں اس طرح فال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ان کا کہنا ہے کہ جو مالی اہداف ہیں خیبر پختونخوا کے وہ ہر صورت میں ہم ان کو اچیو کریں گے، اور جتنی بھی مطلب اپوزیشن کی طرف سے وہاں پر کرٹیسزم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی جو دستیاب وسائل ہیں ان کو استعمال کریں گے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی تھنک پی ٹی آئی نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا میں ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا کہ تیسری مرتبہ پی ٹی آئی الیکٹ ہوئی ہے، لیکن اس مرتبہ تھوڑے سے گورننس کے مسائل تو آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بیچ میں مزمل اسلم صاحب کو تبدیل کرنے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، تو کس طرح معاشی امور کو لے کے آپ لوگ چلیں گے؟ دیکھیے، آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ جب ہمیں یہ صوبہ ملا تو اس ٹائم کے کیا حالات تھے. حالات یہ تھے کہ یہاں پہ صرف 15 دن کی تنخواہ تھی. حالات یہ تھے کہ این ایچ پی کی مد میں، کیونکہ پی ڈی ایم یہاں 1.5 سال کی انٹرم گورنمنٹ تھی، وہ صرف 5 ارب روپے لے کے آئے تھے. حالات یہ تھے کہ انہوں نے صحت کارڈ بند کر دیا تھا. حالات یہ تھے کہ انہوں نے صحت کارڈ کی لائبلٹیز بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے. گندم کے پیسے بھی یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہوں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی. ہمیں جب یہ صوبہ ملا تو ہمارے پاس 15 دن کی تنخواہ تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم ایڈوانس 1 سے 2 مہینے کی تنخواہ ادا کر رہے ہیں اپنے ملازمین کو. آج ہم وہ سارے اہداف حاصل کر رہے ہیں جو ہم نے اپنے لیے بجٹ میں رکھے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا فائنینشلی اپنے پاؤں پہ کڑی ہو چکی ہے. اس لیے اس کے باوجود کہ پولرائزیشن ہے، وفاق کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، فنڈز ہمیں وہاں سے نہیں ملتے، این ایف سی کا شیئر ہمیں نہیں مل رہا، این ایچ پی کے پیسے نہیں مل رہے، زم اضلاع کے پیسے نہیں مل رہے، دہشت گردی کے جو آئی ڈی پیز یہاں بیٹھے ہیں اس کے پیسے نہیں دیے جا رہے. مزمل اسلم ایک بہترین رول پلے کر رہے ہیں. افریدی صاحب کے قیادت میں صوبہ اس وقت اپنے پاؤں پہ کڑا ہو چکا ہے. اس وقت صوبہ جو ہے فائنینشلی بالکل سٹیبل ہے. یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، آخری سوال شفیع صاحب کہ آپ کے خیال میں یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، کچھ دنوں پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ڈیسیجنز ہوئے تھے جس پہ انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی اس میں آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ اچکزئی صاحب کو پی ٹی آئی نے ووٹ دیا، اپوزیشن لیڈر بنایا، لیکن توقعات ان سے جو تھیں سب کی انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ بہت زیادہ تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اپنے طور پر انفرادی فیصلے کرے گی، یا پھر اب جب آپ لوگ آگے پورا پروٹیسٹ کا پلان رکھتے ہیں تو اس میں اپوزیشن کی ان جماعتوں کو یا اس پورے الائنس کو جو آپ لوگوں نے بنایا ہے اس کو ساتھ لے کے چلا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی ان سے بات چیت ہوگی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آن بورڈ لیا جائے گا. اچکزئی صاحب سے ضرور مشاورت ہوگی، علامہ صاحب سے مشاورت ہوگی. اختیار عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیا ہے. اچکزئی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. تحریک انصاف ایز اے جماعت، کیونکہ لیڈر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، 3 سال اس کو ہو گئے ہیں. تحریک انصاف کو اپنا ایک لائعمل بھی دے گی، اور لائعمل ڈسکس بھی کیا جائے گا اچکزئی صاحب کے ساتھ. کل پارلیمانی میٹنگ میں کافی چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے. کچھ دن میں تمام تر چیزیں بڑے واضح ہو جائیں گی، تمام قوم کے سامنے تمام تر چیزیں رکھ دی جائیں گی. بہت بہت شکریہ شفیع صاحب، آپ کی بڑی ہی کمپریہنسو سیشن. تھینک یو سو مچ. شفیع جان صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات کے پی ہمارے ساتھ تھے، اور اوبیسلی جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. اب دیکھنا ہوگا آیا
کہ 5 اگست کے بعد سے جس طرح پی ٹی آئی اپنے اس پورے پروسیس کو لے کے چلتی ہے کس حد تک وہ رجسٹر کر پاتی ہے ایز این اپوزیشن اسٹرانگسٹ پارٹی، یہ یقیناً 5 اگست کو واضح ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔